बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और 25-26 मई की दरमियानी रात को क्या हुआ था, इमरान खान साहब की किससे बात हुई थी। इमरान खान साहब रास्ते सामने डी चौक मंजिल नज़र आ रही थी, जिसका उन्होंने पिशावर से निकलते हुए ही ऐलान किया था। वरना तो इरादा तो ये था ना कि जी कि वो कश्मीर हाईवे पर जाएंगे, वहाँ पर वो बैठेंगे, ये वो सारा कुछ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि नहीं, आप कश्मीर हाईवे से उधर अंदर आ जाएं, H9 पार्क और G9 के दरमियान में जो पार्क है वहाँ पर आ जाए, ग्राउंड में आ जाएं। उसके बावजूद इमरान खान साहब जो थे उन्होंने डी चौक पर जाने का ऐलान किया। हालांकि उससे पहले उनका ऐलान नहीं था। वो सामने डी चौक नज़र आ रहा था, इसके बावजूद वहाँ तक क्यों नहीं गए। ब्लू एरिया, चुंगी नंबर 26 और वो सेंटोरस का वो जो सेंटर है, शॉपिंग मॉल जो है, वहाँ पर खड़े होकर वो कुछ 6-7 घंटे जो इंतज़ार करते रहे। सामने वाने सदर पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा था, डी चौक नज़र आ रहा था, वहाँ पर क्यों नहीं जा सके। क्या किसी ने कोई यकीन दहानी करवाई थी? क्या किसी के साथ कोई मामला तय हुए थे? वो जो 6 दिन बाद दोबारा आना था वो क्या है, उसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी बातों का जो भेद है इमरान खान साहब ने खुद खोल के रख दिया है, मगर अपने चंद चुनिंदा एंकरों के सामने। अदरवाइज़ इमरान खान साहब जो हैं वो सहाफ़ियों का सामना करने से कतराते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई तरह डाल दी है कि कैमरे लग जाएं, रिपोर्टर कोई ना हो, सवाल कोई ना हो, और या अगर कोई हो भी तो एक आध कोई रिपोर्टर सामने बैठा हो या सहाफ़ी या एंकर, तो बस अल्लाह खैर सल्लाह। और अगर सहाफ़ियों में कोई गैर जानबदार सहाफ़ी किसी की गलती की वजह से आ जाए और वो आरिफ यूसुफ ज़ई हो और उसके सवाल का जवाब देना पड़ जाए, तो इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाते हैं। तो लिहाजा कल की जो हज़ीमत उनको उठाना पड़ी, और फिर जो कल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो शोर उठा कि एक गैर जानबदार सहाफ़ी का एक सवाल इमरान खान साहब को ढेर कर देने के लिए काफ़ी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कल रात को ही संदेशा भेजा, पैगाम भेजा अपने मनपसंद चंद न्यूज़ एंकर्स को, और उनको आज पेशावर में 12 बजे के करीब तलब किया गया था। वो गए, उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में ये सारी चीज़ें उन्होंने खोल के बयान की हैं कि वो पेशावर में अपना घर बार छोड़कर पेशावर में क्यों आकर बैठ गए हैं, क्या खौफ है, क्या प्लानिंग है, क्या हिकमत अमली है, और ये कि किससे वो बच रहे हैं, किससे वो छुप रहे हैं। और फिर साथ ही दूसरी सांस में जब पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के इदारों का ज़िक्र आता है तो फिर वो किस अंदाज से बिहेव करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने की। ये चूँकि हमारे इनमें से सारे आलमोस्ट मजानियाँ भैना, तो ये अगरचे उनके फेवरेट भी होंगे, लेकिन हमारे भी कुलीग ही रहे मोस्टली। हबीब अकरम साहब थे, मोहित पीरज़ादा साहब थे, फ़रीहा अदरी साहबा थी, इमरान रियाज साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे। तो ये जो सहाफ़ी हैं, ये उनसे एंकर्स जो हैं ये उनके फेवरेट एंकर हैं। और इनमें से कुछ एंकर्स जो वो तो बड़े चीते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उन्होंने फड्डा लिया हुआ है। कुछ एंकर्स हैं उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फड्डा लिया हुआ है। इमरान खान साहब को लेकर वो पर्सनल हो गए हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब अपनी बात इनके सामने रखते हुए बड़े खुश होते हैं। और ये भी मतलब है कि वो जो गान वाले हो जो जान वाले, तो ये आपस में ही बैठ के वो शेर व शायरी कर रहे होते हैं। वो खान साहब ये कहते हैं, पीछे से वाह 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 वाह, ये वाली वो बातें हो रही होती हैं। टफ़ टाइम कोई नहीं उनको देता, वो जो आरिफ यूसुफ ज़ई साहब ने दिया। या फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के वो गैर जानबदार सहाफ़ी जिनकी गैर जानबदारी के ऊपर कोई सवाल नहीं है, उनके साथ बैठे इंटरव्यू दें। ये इंटरव्यू जिन्होंने पता नहीं हर बंदे को दे दिया है, इमरान रियाज साहब को, और फिर कई बार दिए हैं इंटरव्यू इन्होंने ना, अरशद शरीफ साहब को, इमरान रियाज साहब को, मोहित पीरज़ादा साहब को भी दिया होगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये अपने जो हैं वो बड़े मोतदिल सहाफ़ी हैं, हम मीर साहब को भी दें, अपने शाहज़ेब खानज़ादा साहब को भी दें, और मैर बुखारी को दें, तो फिर ज़रा कोई बात बने, कुछ समझ लगे। खैर नहीं देंगे, इस पर भी हमें पता है कि वो क्यों नहीं देंगे। तो आज इन सहाफ़ियों से उन्होंने अपने जो दिल की बातें की वो क्या थी। देखें जी कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी रात का सफ़र करके 30 घंटों का सफ़र करके ब्लू एरिया में पहुंच गए, लेकिन सामने जो था
ان کے جو کارکن ہیں وہ یعنی کہ 25 کی رات سے ہی وہ آگیں لگا رہے تھے، درختوں کو جلا رہے تھے، گرین بیلٹس کے اوپر حملہ آور تھے، اسلام آباد میں لٹ مار مچی ہوئی تھی، یا یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح منگول جو ہیں وہ کسی بغداد کے کسی کونے کھانچے میں گھسائے ہیں، یا یہ اسلام آباد نہ ہو بغداد ہو، اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نہ ہوں بلکہ وہ چنگیز خان کے پیروکار ہوں، اس کے فوجی ہوں. تو اسلام آباد کا تو نقشہ یہ تھا جس کی طرف ہماری سپریم کورٹ کا دھیان نہیں پڑا، دھیان دلوانے کے باوجود. مجبوری ہوگی یا کوئی اپنی پسند ناپسند تو خیر کہیں گے تو وہ بات اور طرف نکل جائے گی، لیکن عدالت نے یہ مناسب نہیں سمجھا. خیر عدالت کی مرضی، یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جس کا پھر عدالتوں کو تاریخ کے کٹاروں میں کھڑے ہو کے جواب دینا پڑتا ہے. تو بہرحال ابھی تو وہ جواب ان سے کیا کسی نے لینا اور کیا کسی نے دینا، تو یہ فیصلے آنے والا وقت کرتا ہوتا ہے، تاریخ کرتی ہوتی ہے. تو ان صحافیوں کو یعنی پوچھا گیا ان سے کہ جی خان صاحب 30 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، سامنے آپ کے مجاہدین جو ہیں وہ حملہ آور تھے. اس طرح تو خیر انہوں نے بات نہیں کہی کہ آپ کے کارکن سامنے تھے، آپ گئے کیوں نہیں ڈی چوک تک؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کارکن کہیں مشتل نہ ہو جائیں، کہیں وہ گولی نہ چل جائے، اور یہ حکومت گولی چلوانا چاہتی تھی. بیسیکلی خان صاحب جو ہیں، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں کیونکہ یہ جو ہمارے محترم صحافی ہیں یہ نہ تو اپنے اپنے پروگرامز میں بیٹھ کے اس عمران خان صاحب کی گفتگو کا غیر جانبداری کے ساتھ اور تھوڑا سا سنگ دلی کے ساتھ بے رحمانہ تجزیہ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کی اس بات کا مطلب کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ فریضہ ہم سر انجام دیے دیتے ہیں آپ کی دعاؤں سے. تو حضور اعلیٰ عمران خان صاحب بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان جمعیت علماء اسلام فے اور ان کے پرانے اتحادی یعنی کہ MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی، ان سب کی منشا یہ تھی، ان سب کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ فوج کو یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ لڑوا دیں. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ حکومت کی پلاننگ تھی کہ گولی چلے. ظاہر ہے کہ گولی پھر کس نے چلانی تھی کہ جب یہ مطلب اپنی حد پھیلانگ کے ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو پھر اگر نہیں رکیں گے ان کے کارکن بقول عمران خان صاحب کے، ورنہ تو اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو ان کے کارکنوں کی بتی گل ہو گئی تھی. پاکستان کی فوج، FC اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیکھ کے میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی جہالت سے یو ٹرن لے لیا کہ وہ ڈی چوک تک نہیں گئے پاکستان کی فوج کو سامنے دیکھ کر، کیونکہ پاکستان کی فوج نے وہ جو اس کو ذمہ داری لگوائی جاتی ہے اس کے اوپر اور وہ ذمہ داری پوری کرتی ہے، وہ ڈسپلن فورس ہے. پاکستان کی فوج نے بڑی بڑی اہم جگہوں کے اوپر فرائض جو ہیں وہ ڈسپلن کے ساتھ سر انجام دیے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ پاکستان کی فوج کو حکم تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، میں دہشت گردوں کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں ملا رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. ہاں طالبان کے ساتھ عمران خان صاحب کی محبت پرانی ہے اور اٹوٹ ہے، لیکن میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو طالبان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا. میں ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں کہ جب وہ گولی چلاتے تھے تو وہ آگے سے اللہ اکبر کہہ کے پاکستان کی فوج کے اوپر بھی گولی چلاتے تھے، لیکن پاکستان کی فوج ڈسپلن کی پابند ہے اور ایک فوج کو بتایا گیا کہ جی کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے نہتے مسلمان بھائیوں کو اور پاکستانیوں کو بچانا ہے. تو پھر پاکستان کی فوج کو دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے طالبان ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، TTP ہو، جو بھی ہو، جس نے پاکستان کے اوپر مسلح حملہ کیا، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے ہاتھ نہیں کپ کپائے گولی چلاتے ہوئے. انہوں نے دوسری دفعہ نہیں سوچا، نہ پہلی دفعہ سوچا ہے کہ یہ اگر پاکستان کے دشمن ہے تو اس پر آرڈر ہے گولی چلانی ہے تو چلانی ہے. تو عمران خان صاحب اس ماضی سے ڈر گئے تھے، پاکستان کی فوج کے ڈسپلن سے ڈر گئے تھے. ادروائز اگر عمران خان صاحب کو پتہ ہوتا، یقین ہوتا
کہ نہیں جی کہ معاملہ کوئی اور ہے تو وہ ڈی چوک تک ضرور جاتے. تو پاکستان کی فوج 2016-14 میں پاکستان کی فوج کا معاملہ اور تھا. اس وقت پاکستان کی فوج ان پولیٹیکل پارٹیوں کو پاکستان کا مجرم تصور کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ چونکہ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں، ہمارا حق استعمال جو ہے یعنی پاکستان کا خزانہ استعمال کرنے کا جو ہمارا حق ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ تو لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم نے پاکستان کے سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے. میں معذرت کے ساتھ کھلی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہوا. پاکستان کی عدلیہ ساتھ ملی، پاکستان کی پولیٹیکل فورس یعنی کہ تحریک انصاف ساتھ ملی، ایک گٹھ جوڑ ہوا. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ سپروائز کر رہی تھی، لیڈ کر رہی تھی. اور پھر جب فیض آباد میں بھی لوگ آئے، جب عمران خان صاحب کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہوئے، پاکستان کی سرکاری املاک تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے، تو پاکستان کی فوج نے نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا. لیکن 25 تاریخ کو پاکستان کی فوج کا یہ طرز عمل نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فساد برپا کرنے جا رہے ہیں. جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور ہم نے اس کو نہیں روکا، ہم نے اس کو ڈیفیوز نہیں کیا. اب یہ اس غصے میں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، یہ فساد فی الارض ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کے اوپر عمران خان صاحب کی اس روش کے خلاف تمام ادارے پاکستان کے حکومت اور ادارے سیم پیج پر تھے. سیم پیج پر کہتے ہوئے مجھے ہنسی آ جاتی ہے. سیم پیج کوئی سیم پیج نہیں ہوتا. پاکستان کے اداروں کو حکومت کی بات ماننا ہوتی ہے، حکومت کی. تو انہوں نے حکومت کی بات مانی. اب وہ وہاں پر موجود تھے. اب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکھا ہوا، وہ دھوکھا یہی تھا. کوئی ان کو کہہ رہا تھا فوج نہیں آئے گی تو گولی نہیں چلائے گی. تو یہ جو تھی وہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری تھی کہ پہلے آئیے کہ نہ آئیے. انہوں نے کہا آؤ گے تو پہلے اپنی ذمہ داری تے آؤ گے، ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو ہماری طرف سے کوئی آپ کو جو ہے وہ روح رایت نہیں ملے گی، جو آرڈر ہوگا اس پر عمل کریں گے. اس لیے پائن وہاں سے رفو چکر ہوئے اور ٹانگیں سر کے اوپر رکھ کر بھاگے. تو اب وہ فرماتے ہیں یعنی اپنے صحافی پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں، پاکستان میں ملیٹنسی کا حامی نہیں ہوں. حالانکہ طالبان کے نام کے اوپر آج بھی پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران خان صاحب کا سٹانس ہے. ابھی بھی ہمدردیاں طالبان وہ افغانی ہوں یا وہ ٹی ٹی پی والے ہوں، خان صاحب کی انہی کے ساتھ ہے. قصہ مختصر، ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں بس یہ چاہتا تھا کہ گولی نہ چلے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. پھر وہ پوچھنے والوں نے پوچھا یا پھر بات ہوئی کہ جی دھوکھا کنے دیتا ہے جی. تو وہ اب میں جس صحافیوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی دھوکھے والی بات جو ہے وہ خان صاحب سے کریں تو پھر وہ لمبی کہانی سناتے ہیں. مجھے پرویز لائی کے بارے میں کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا، فلاں بات کی گئی، فلاں بات کی گئی، مجھے کہا گیا کہ رک جائیں، ابھی لانگ مارچ نہ کریں، ابھی یہ نہ کریں. تو میڈیٹرز تھے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے نمبر بلاک کر دیے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کون تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ شیخ رشید ٹائپ اور جناب شاہ محمود قریشی ٹائپ مخلوق تھی، جو ان کو وہ کرنل صاحب نال گل ہو گئی، جنرل صاحب نال گل ہو گئی، فلانے نال گل ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں یہ دھوکھا ہوا ہے میرے ساتھ. اور وہ دھوکھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بھی دھوکھا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے بس ان کو تن کے رکھنا ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو، باقی کام ہم دیکھ لیں گے. تو کام آپ سے نہیں چلا تو مدعا جو ہے ملبہ ہے وہ میرے ساتھ ڈال دیا. پھر ایک اور بات ہوئی وہاں پر، انہوں نے پوچھا کہ جی خان صاحب کے وہ اپنا انٹرنیشنل معاملات یہ وہ سی ادھر ادھر دیا گلا. تو وہاں پر خان صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا. انہوں نے بولا کہ جی کہ جب میری حکومت دوبارہ آئے گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ میرے اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہوں گے. پاکستان میں کسی حکومت کے ساتھ اتنے مثالی تعلقات چین کے کبھی نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے انورٹڈ کوما شروع ہوتا ہے، کیونکہ چین کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. پائن یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ میں تو سی پیک چلانا چاہ رہا تھا، لیکن امریکہ کے جو پاکستان میں ہواری ہیں وہ سی پیک کو چلنے نہیں دے رہے تھے. سی پیک انہوں نے روکا. یہ کہتے ہیں وہ چین کو پتہ ہے. چین کو بہت کچھ پتہ ہے.
چین کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ نے جو ملاقات کی تھی وہاں پر آپ کیا انڈرٹیکنگ دے کے آئے تھے. چین کو بڑی چیزوں کا پتا ہے کہ آپ نے وہ جینیس جرنیل جناب کیا نام تھا جی ان کا، عاصم باجوہ صاحب، مطلب وہ پیزا بنانے میں ماسٹر ہو سکتے ہیں، سی پیک چلانے کے ماسٹر نہیں تھے وہ، یہ بات طے ہے. ان کو آپ نے جناب جو مسلط کیے رکھا سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا کے، اور بغیر قانون کے بھی ان کو بٹھائے رکھا، تو ان کا انٹرسٹ تو امریکہ کے ساتھ تھا. غدار آپ کو تب نظر نہیں آئے، آج آپ کو امریکہ کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بات وہاں پر کسی نے نہ کرنی تھی، نہ یہ بات وہاں پر ہوئی کہ فائن سی پیک کے قاتل تو آپ ہیں، سی پیک کے قتل کا جو مقدمہ ہے وہ تو آپ کے اوپر بننا چاہیے، سی پیک کی جو خون کے چھینٹے ہیں وہ آپ کے دامن پر ہیں. لیکن کسی نے یہ والی بات نہیں کی، کسی نے کاؤنٹر کویسچن نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عارف یوسف زئی نہیں تھا وہاں پہ شاہ زیب خانزادہ نہیں تھا وہاں پر، جو ہے وہ حامد میر نہیں تھے، مہر بخاری نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں نا جی. تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ چونکہ خان صاحب سے بات کریں گے تو خان صاحب تو پھر وہ چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اگلی بات انہوں نے کہا کہ جی حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ جی کہ وہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ، میں تو اصل میں پہلے باتیں آئیں کہ جی کہ لوگ برابر اکٹھے نہیں ہوئے، اور وہ جتنے اراکین اسمبلی ہیں ان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کیے رکھی، تیاری پوری نہیں تھی. ہم پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، پائن تیاری ٹینک موڈیا تے رکھ کے لے کے جانے سی، کیا کرنی سی تیاری. 6 مئی سے آپ شروع ہوئے ہیں لور پھرنا، جلسے شہر جا کے کرنا کہ پورا پاکستان آئے میری کال کے اوپر. نہیں آیا پاکستان آپ کی کال کے اوپر. تو اب 6 دنوں میں کون سا انقلاب آ جائے گا، یہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بتانے کو کوئی راز نہیں تھا. تو بس تیاری کے ساتھ جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ملیٹنٹ پارٹی کا سربراہ نہیں ہوں. اچھا تو پھر جو ہے وہ پھر کیا کریں گے، پشاور میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کسی نے پوچھا کہ آپ بنی گالا سے کیوں آ گئے ہو، کیوں میرا مطلب خیر ہے، کار خیر ہے، ٹھیک ہے، معاملات سارے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ یار مجھے وہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب نے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا تھا، میرا خیال ہے کہ بھابھی نظر نہیں آ رہی، سب خیریت ہے نا، وہ ایک دن جیو کے ساتھ میں. تو وہ خان صاحب سے پوچھا تھا، کسی صاحب پوچھا تھا، تو وہ خبریں کچھ اس طرح کی چل رہی تھی. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پائن کار چھڑ کے آئے ہو، کلے آئے ہو کہ سارے ہم لے کے آئے ہو پشاور میں. تو وہ اس کا وہ سیاسی جواب ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام آباد میں رہتا، بنی گالا میں رہتا، تو انہوں نے مجھے گھیر لینا تھا. وہ پائن گھیر لینا سی، اچھا گرفتاری سے نہیں میں ڈرتا، تو پھر مجھے گھیر لینا سی، مجھے باہر ہی نکلنے دینا تھا. تو مطلب یار یہ کیا ہے خان صاحب؟ یہ عجیب و غریب باتیں آپ کر رہے ہیں. خان صاحب کے پاس ڈھنگ کی کرنے والی کوئی بات نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، حضور والا آپ لکھ لیں، 2 ٹوک لکھ لیں. ابھی وہ تھوڑی دیر تک وہ پریس کانفرنس بھی کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ جب تک میرا یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو ان کی آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی وہ پریس کانفرنس بھی کڑکا دیں، آپ تک پریس کانفرنس بھی پہنچ جائے. اس میں وہ اعلان جو ہے نا وہ آفٹر جو 6 دنوں کا ہے وہ کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ کریں گے نا جی اعلان، وہ جو آپ تک پہنچ جائے گا. انہوں نے کے پی کے سے باہر نہیں نکلنا. انہوں نے جو بھی سیاست کرنی ہے نا، وہ جو بھی تیاری کرنی ہے وہ کے پی کے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ بینک کر رہے ہیں، تکیہ کر رہے ہیں 2 محاذوں کے اوپر یا 2 سورسز کے اوپر. نمبر 1 کے پی کے، کہ یہاں پر میں 8 سال سے حکومت میں ہوں، میری گورنمنٹ ہے، سرکاری وسائل استعمال کروں گا، اور یہاں کا جو ووٹر ہے وہ بڑا چیتا ہے، وہ لڑ جاتا ہے، اسٹریٹ پاور ہے، یہ ہے وہ ہے. پنجاب ان کے کھاتے سے اب فارغ ہے. پنجاب کے اوپر یہ تکیہ نہیں کر رہے، یہ پنجاب کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے. پنجاب میں اپنی جو انتظامیہ ہے، یا انتظامیہ سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس پر یہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر یہ اس پہ کر رہے ہیں. اور دوسرا کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا آرڈر جاری کرے گی کہ پاکستان کی فوج بھی جو ہے وہ انکار کر دے گی کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے کسی کو ڈی چوک اور ریڈ زون میں بھی آنے سے نہیں روکنا. آپ نے سیاسی جو مظاہرین ہیں
ان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرنی، حکومت کے ہاتھ پاؤں سپریم کورٹ بند ہیں. یہ ان کی منشا ہے، یہ وہ چاہتے ہیں. جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ بھی ان کی وہ جو ایک ذہنی جو ہے نا ان کا جس کو کہیں گے پلاننگ، جو ان کے شیطانی دماغ کی جو پیداوار، میں جو شیطانی کہہ رہا ہوں کہ وہ ریاستی اداروں کو استعمال کر کے کون سا انقلاب آپ نے لے کے آنا ہے. اور اگر کسی ریاستی ادارے نے استعمال ہونا ہے تو اس کی مرضی ہے. سپریم کورٹ نے اگر ان کو لیوریج دینا ہے تو ان کی مرضی ہے. تو باقی میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں گا تو وہ پھر پاکستان کے اداروں کے خلاف بات ہو جاتی ہے. پاکستان کے اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ لوگ کتنی دیر خاموش بیٹھیں گے آپ کی ان جانبداریوں اور پسند ناپسند کے اوپر، آپ کی سیاسی مداخلتوں کے اوپر. تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کی کسی سیاسی مہم جوئی کی اجازت نہیں دیتے. آگے آپ کی مرضی ہے. پاکستان چلانا ہے نا جی، کہ پاکستان کو اللہ سلامت رکھے اور پاکستان چلتا رہے، تو پھر فتنہ اور فساد اور سازشوں سے گریز کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، منصوبہ بندی سے، سازش سے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے سے. کہ اگر آپ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں سیاسی نہیں ہے تو پھر سیاست نہ کریں. وہ اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو بھی بندوق کا ڈر نہ دیں. اگر آپ کے پاس قلم ہے، فیصلے کی طاقت ہے، تو فیصلہ پاکستان کی قوم کی اچھائی کے لیے کریں، کسی کی اپنی پارٹی نہ کوئی بھگتائے. ادروائز یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ بات آپ لکھ لیں، خاکم بدہن. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جو حرکتیں ہیں نا جو چل رہی ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک حملہ ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. پاکستان ہے تو جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں. اگر پاکستان جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو گیا، بے چینی بد امنی کا شکار ہو گیا، پاکستان خاکم بدہن وہ ڈیفالٹ کا کر گیا، تو سر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہم پر جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آ پڑے گی. یہ ان سے پوچھیں جو غلام قومیں ہیں کہ زندگی پھر کس طرح کی ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.